अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस कलम आमना खान, एपिसोड 19। पता है सरमीना, मुझे इश्क है उस दिन से जब हज़रत उमर मुसलमान हुए। पता है, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तैयारी करो नमाज की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हुजूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कोने में छिप के पढ़ते हैं। उमर फ़ारूक ने कहा, हुजूर आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर आप भी छिप के नमाज़ पढ़ें तो उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? उमर फ़ारूक ने कहा, हुजूर आज नमाज काबा अल्लाह में पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर कफ़ार का बड़ा गलबा है। वहाँ मेरे खुदा। उमर फ़ारूक घोड़े पे सवार हुए, मक्के के चौकों पे जाकर, गलियों में जाकर अपने घोड़े पे सवार होकर चलते हुए ऐलान किया कि मक्के वालों आ जाओ, आज मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर आया हूँ। आज हम काबा अल्लाह में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी बीवियाँ बेवा करवानी हो, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हो तो आ जाए, उमर के रास्ते को रोक कर दिखा दें। खुदा की कसम, जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो मक्के के काफिरों ने गलियों में निकल कर मातम किया कि हाय, आज आधा मक्का हमसे छीना गया। उमर फ़ारूक वापस आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे हुजूर, आप आगे चलें, मैं आपके पीछे चलता हूँ। बीद अल्लाह में नमाज़ पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ किस काफिर की जुर्रत होती है जो हमारा रास्ता रोके। बसलामत बीद अल्लाह के दरवाज़े पर पहुँचे। जब बीद अल्लाह का दरवाज़ा खुला तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में नारा तकबीर खुद बुलंद किया। अल्लाहु अकबर की सदा मक्के में पहली बार यूँ गूंजी कि कुफर के कोट भी गिर पड़े। बीत अल्लाह को बेतों से पाक किया और मुसलमानों ने खुलेआम इबादत की। इस्लाम को ताकत मिली और जब मेरे नबी ने मक्का से हिजरत की, उस वक्त भी उमर फ़ारूक ने अनोखी हजरत की सबसे पहले बैत अल्लाह का तवाक़ुफ़ किया। फिर घोड़े पे सवार हुए और मक्के की गलियों में ऐलान किया कि आज मैं हिजरत करके जा रहा हूँ मदीना, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर किसी काफिर में जुर्रत है तो उमर के रास्ते को रोके। हाय ये उमर, सरमीना, हम तो आशिक हैं ही नहीं, आशिक तो मेरे आका के सहाबा कराम ने उनसे किया है। ऐसा इश्क किया है कि दुनिया में याद रखे जाते हैं। और फ़ारूक आज़म की शान तो देखो, आज भी वो आका जान के मुबारक के कदमों में सोए हुए हैं। क़यामत तक जो भी कोई हुजूर अक़दस के पास हाज़िरी देने जाएगा, अबू बकर और उमर को सलाम करेगा। और फ़ारूक आज़म की शान को देखो, शहादत भी पाई तो इस्लामी महीने के पहले ही दिन, यानी यकम मुहर्रम अल हराम को। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बारे में खुद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो एक सुरूर में बोलती चली जा रही थी और वो उसी सुरूर में उसको सुन रही थी। वो जो एक नामहरम की मोहब्बत में रो रही थी, इस वक्त वो उसको भूल गई थी। इस वक्त वो उमर के शहर में थी जिसके ज़बान पे खुदा ने हक़ जारी किया था। पता है ज़रमीना, जहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़रते हैं ना, वहाँ शैतान अपना रास्ता छोड़ देता है, वो हट जाता है। ये वो इंसान है जिसने 22 लाख मरबा मील पे इस्लाम का परचम लहराया। पता है, कुफ़ार इतना खौफज़दा थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया। कुफ़ार ने तो ये तक कहा कि अगर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 बरस और हुकूमत करते तो पूरी दुनिया में आका जान अलैहिस्सलाम का हुक्म सादिर कर देते। और पता है ज़मीना, उनको इतनी इज़्ज़त, ये मकाम किससे मिला? आका जान अलैहिस्सलाम से। बहुत से लोग फ़ारूक आज़म से बक सकते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, मुसलमान होते हुए भी वो उमर को नहीं मानते। आखिर क्यों नहीं मानते वो उमर को?
وہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمر آقا جان کی مانگی ہوئی دعا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے عمر کی وجہ سے اسلام کھل کے سامنے آیا؟ وہ کیوں اپنی ہی بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ اپنی ہی انا کی مستی میں جھول رہے ہیں؟ کیوں وہ عمر کو اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں؟ یہ تو وہ میرا المومنین ہے جو شہزادوں کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، جو علی کو اپنا مولا کہتا، پھر کیوں عمر سے حسد رکھتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے نیچے ہوئی، جیسے بہت تھک گئی ہو، جیسے اب اس کے بولنے کی سکت نے جواب دے دیا ہو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار ایک جلال میں کر رہی تھی۔ اللہ جی، میں ان لوگوں کی طرح محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی؟ علی والے ان کی محبت کا اظہار نعرہ لگا لگا کے کرتے ہیں۔ آج یہ فاروق اعظم کے لیے جب بول رہی تھی تو آج جلال میں بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ تو آقا جان علیہ السلام کی محبت کو بھی اپنے سینے میں رکھتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتی ان سے کیسی محبت ہے اس کو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بس آقا سے کرتی ہے، ہر وقت ان پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت محبت سے بھیجتی، مگر وہ ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بتاتی سب کو؟ شاید اس کی محبت ہی ایسی تھی، بس جس سے محبت ہو تو محبوب کو ہی پتہ ہو، محبوب کو رو رو کے بتاؤ، ہاں مجھے محبت ہے آپ سے، ایسے بتاؤ کہ محبوب کو آپ کے اشکوں سے محبت کا اندازہ ہو، آپ کے عمل سے محبت کا اندازہ ہو۔ سمینہ، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو گہری سوچ میں پڑتا ہوا دیکھا۔ کیا محبت میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کب سے محبت میں بولی جا رہی تھی، عمر سے اظہار عشق کر رہی تھی۔ زرمینہ، ہر ایک کا محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی محبت میں بولتے ہیں اور کوئی محبت میں خاموش ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ محبت میں بولتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو خاموش ہیں تو وہ محبت نہیں کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت کے تو بہت سارے رنگ ہیں اور ہر رنگ کا اپنا ہی ایک الگ رنگ ہے۔ لیکن زرمینہ، محبت میں اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبوب کو پتہ بھی تو چلے نا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہم وہ محبت دنیا کو بتائیں، مگر محبوب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو؟ اس نے دبی آواز میں بس اتنا ہی پوچھا، سر کو جھکا کے پھر خاموش ہو گئی۔ زرمینہ، محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی آقا جان سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ زرمینہ، ایک نامحرم سے کتنی بھی پاک محبت کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گی، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ اگر اس سے نکاح کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر زرمینہ، پھر دعا کرو اللہ آپ کو اس کے نصیب میں لکھ لے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نصیب بس یہی بدلتی ہے، اور دعا کے باوجود وہ آپ کو نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کا ہی نہیں ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی جس نے محبت کو اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ عائشہ، اگر ہم چاہتے ہوئے بھی کسی نامحرم کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال پائیں تو جب کہ ہمیں پتہ بھی ہو وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ لائبریری میں نظر جھکائے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھ رہی تھی جو اس کو ایک فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی قربت اس کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ سرمینہ، کچھ رشتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش بن کے آتے ہیں، ایسی آزمائش جس میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، ہمارا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم سمندر کی لہروں کی طرح، پانی کے بہاؤ کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور ان کچھ رشتوں کی آزمائش تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، مگر یہ جو نامحرم سے محبت کی آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ہمارا جو دل ہے نا، یہ کم وقت دل، اس کو محبت چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا دل محبت نہیں مانگتا،
اس کے دل کو محبت کی طلب نہیں تو میں اس کو اس جہاں کا سمجھوں گی ہی نہیں۔ پتہ ہے زرمینہ، ہر دل کو محبت کی طلب ہوتی ہے، ہر دل کو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب محبت تو ہونی ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کے لو اس ہستی سے لگا لیں جس کی محبت ہمیں فیض دیتی ہے، ہمیں دنیا میں ایک عزت دیتی ہے، جس کی محبت ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، ایک نامحرم کی محبت، یہ ہمیں ذلیل کرتی ہے۔ ہمارے ہاتھ ذلت اور رسوائی کی کچھ نہیں آتا، اور یہی محبت ہمیں دنیا میں رسوا کر کے خود پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ ہے زرمینہ، محبت میں رسوا ہوئے لوگوں کو تو اپنے سگے رشتے بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ بول رہی تھی ایک دھن میں، ایک طرز میں، اور وہ جو بغیر چادر کے حجاب لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو بہت اچھے سے ذلیل ہونا سمجھ آ گیا تھا۔ محبت کے ہاتھوں اپنے ہی رشتوں سے ٹھکرایا جانا سمجھ آ گیا تھا۔ اس کو اس کی ماں نے عزت کی خاطر ٹھکرا دیا تھا، جس نے اس کو جنم دیا تھا، اس کی پیدائش پہ دگی چڑھائی تھی۔ آج اس ماں نے اسے چادر لے لی تھی، اس کو اس گناہ کی سزا دی تھی جس کا اس نے اعتراف ہی نہیں کیا تھا، وہ گناہ جس کو اس نے اپنی زبان سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ان کا محبوب مصر ہوتا ہے، یہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی دنیا بس اس ایک شخص سے ہی شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ محبوب کی قربت ان کو ساتویں آسمان تک لے جاتی ہے۔ وہ زمین پہ رہ کے زمین والوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ محبوب کا نام بھی کسی سے سن لیں تو اس کا قتل خود پہ واجب سمجھتے ہیں۔ ان کی انا کو چار چاند لگ جاتے ہیں، ان کا غصہ ان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ وہ محبوب کا نام کسی اور کے منہ سے سن کے اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، اپنے غصے کو خود پہ غالب کر لیتے ہیں۔ یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، یہ بہت کھر دماغ ہوتے ہیں، محبوب کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہی لوگ جب محبت میں ہار جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ان کا غرور ٹوٹتا ہے، ان کی انا کا قتل ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا میں سر اٹھا کے چلتے ہیں، محبت میں ہار جانے کے بعد خود کو زمین میں دوش کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے محبت میں ہارنے والوں کو؟ ان سے زیادہ خوش اخلاق اور عاجز کوئی نہیں ہوتا۔ وہ خود دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے چلتے ہیں، محبت میں ہارنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو غصہ نہیں آتا، پھر وہ زمین والوں میں رہ کے خود کو زمین کے ایک کونے میں قید کر دیتے ہیں، خود کو تنہائی کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے ہی دل کی دنیا خود پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ عاشق بھی کچھ عجیب سی مٹی کے پیداوار ہے۔ جب محبت پاس ہے تو آسمانوں کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، اور جب اسی محبوب کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو خود کو زمین کی گہرائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس نے کھوئے کھوئے ذہن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ کون کہتا ہے محبت کوئی جرم ہے؟ محبت بالکل بھی جرم نہیں ہے، محبت بس آزمائش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا زرمینہ، کیسی آزمائش ہے محبت۔ بس اتنا کہوں گی، اگر یہ آزمائش حد سے تجاوز کر جائے تو محبت سے دستبردار ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس محبت سے کنارہ کشی ہی ہماری ذات اور ہماری ذات سے جڑے لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یہ دل کب کس کو سنتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، جو سامنے بیٹھی لڑکی کو واضح سنائی دیا۔ زرمینہ، ہم اسی دل کے ہاتھوں اپنا پورا وجود ذلیل کرواتے ہیں۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، ہمیں یہی رسوا کرواتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے دل کی بنجر زمین میں اپنی محبت کی ہریالی کرے، ہمارے دل کو اپنا نور بخشے۔ دیکھیں نا، ہم حضرت عمر کی محبت میں بات کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا، جو چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے اس کو بس سن رہی تھی۔ عائشہ، آپ نے کہا کہ مسلمان بھی حضرت عمر فاروق سے حسد رکھتے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان صحابہ کرام سے حسد کر سکتا ہے، ان سے بغض رکھ سکتا ہے، اور ان صحابہ کرام سے جو خلافہ راشدین ہوں، اپنے وقت کے خلیفہ ہوں؟ حضرت عمر کے نام پہ اس کو پھر سے اس کی کہی ہوئی پہلی بات یاد آئی۔ زرمینہ،
یہ جو لوگ عمر کو نہیں مانتے نا، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ اپنے ایمان کو سرکار پاک کے عاشقوں کو نہ مان کے تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ یہ کس عمر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ جو بات کرتا تھا تو اللہ رب العزت آسمان سے آیات اتارتا تھا، اس کی کہی ہوئی بات آیت بن کے اترتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کا پہلا معرکہ بدر ہے، لہٰذا مدینہ سے باہر نکالا جائے، آپ کے اس بات پہ اللہ رب العالمین نے ایک دم سورۃ نفل کی آیت نمبر 5 اتاری۔ ترجمہ: اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسے ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ القرآن سورۃ نمبر 8 اللہ نفل آیت نمبر 5۔ اور جب فاروق اعظم نے فرمایا ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، تو آسمانوں اور زمین کے مالک نے عمر کی بات پہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکایا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ القرآن سورۃ نمبر 33 الاحزاب آیت نمبر 59۔ اتنا ہی نہیں سرمینہ، ایسے لاتعداد باتیں ہیں جو عمر کے منہ سے نکلی اور آیت بنا کے خدا پاک نے کتاب قدس میں محفوظ کی۔ ایک جگہ پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تو آسمان سے آواز آئی، آیت اتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ القرآن سورۃ نمبر 9 التابت آیت نمبر 80۔ مجھے نہیں سمجھ آتی سرمینہ، عمر کے منہ سے بات نکلتی تھی اور خدا پاک اس کو وحی بنا دیتا تھا، اور یہ لوگ اس عمر سے بک سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ گھر والا اور در والا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا، اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے۔ کیا ان لوگوں کو نہ مان کے ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، ان کے جتنی محبت ہم چاہ کے بھی کسی سے نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں کہ آقا جان کے جانشین ساتھیوں کو ان کے دوستوں کو ہی در والا بنا دیں؟ مجھے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، میرے بارے میں 2 قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، گالی اوپر محبت میں ناجائز افراد کرنے والا، بخس کرنے والا، حجت باز۔ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک قوم لوگوں کی جماعت میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی، حتیٰ کہ وہ میری افراد والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بخس رکھے گی، حتیٰ کہ وہ میرے بخس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ بس یہی ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے، جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، ان سے بخس سکتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ واللہ عالم، کون حق پہ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گی، اللہ پاک ہر ایک کو حق پہ چلنے کی توفیق دے، جو حق ہے وہ ہمیں مل جائے، آمین۔ وہ ایک خوبصورت انداز میں بول رہی تھی، اس کو ہمیشہ سے اس کے بولنے کا انداز اچھا لگتا تھا، اس کی باتیں ہمیشہ اس کے دل میں اترتی تھیں۔ عائشہ، میرا ماننا یہ ہے کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے آگے سے بنا رکھا ہے۔ ہم کیوں پڑیں ان فرقوں کے چکروں میں جبکہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، ہر کوئی قرآن پاک صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیوں کھولتا ہے؟
قرآن پاک کو صرف اپنے حق میں دلیلوں کے لیے کیوں دیکھتا ہے اور اپنے مطلب کی دلیلیں ڈھونڈ کے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ صحابہ کرام کو نہ مانو؟ کہ آپ صحابہ کو نہیں مانو گے تو اہل بیت سے ایسے آپ کی محبت ثابت ہو جائے گی۔ اہل بیت سے محبت تو ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کا ستون ان کی محبت سے پروان چڑھتا ہے۔ جن کے دل میں میرے آقا کریم کی اولاد کی محبت نہیں، میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتی، میں تو ان کو سرے عام کافر کہتی ہوں، میں ان پہ سرے عام لعنت بھیجتی ہوں۔ لیکن یہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو در والا کہتے ہیں تو یہ غلطی پہ ہیں، بہت بڑی غلطی پہ ہیں۔ اگر وہ در والے ہوتے تو گھر والے کبھی نہ بنتے۔ جن کو بیٹیاں دی جاتی ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، در والے نہیں۔ بے شک سرمینہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس خدا پاک مجھ سمیت ہر ایک پہ اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے۔ آمین آمین آمین۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ میری روح کو سکون ملتا ہے عائشہ، میرا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس سے بات کر کے وہ اپنے ہر ایک دکھ، ہر ایک درد کو بھول گئی تھی۔ فضا خیر تو ہے، آج آپ کی دوست سب سے چھپی ہوئی کہاں بیٹھی ہیں؟ ہانیہ نے اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دور سے کہا۔ اس کو چھپ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ہانیہ صاحبہ؟ فضا نے بھی اسی انداز میں پینسل کو منہ میں پکڑے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے بولا، آپ تو برا ہی مان گئی ہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، کب سے وہ نظر نہیں آئی؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، پاؤں سامنے والی کرسی پہ رکھے اسی طنزی انداز میں کہا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترمہ، آپ خود پہ اور اپنے کام پہ دھیان دیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ہانیہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں خود پہ بہت اچھے سے دھیان دیتی ہوں اور اپنے کام پہ بھی، تمہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کی بار اس کو طیش آیا اور اس نے ٹیک ہٹائی اور آگے ہو کے بیٹھی۔ اسی طرح آپ کو بھی زرمینہ کا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور سامنے والے کی خاموش چیخیں نکلنے لگی، ارے ہانیہ جی کبھی ہمارا بھی پوچھ لیا کریں۔ دور بیٹھے مجسر نے شرارتی سے انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو لازمی ہوتا ہے اپنی بکواس کرنا، سنیں تو صحیح آپ، ہم تو آپ کے لیے پھول برساتے ہیں مگر آپ سنتی ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ میرے لیے پھول برسا رہے ہیں نا، یہ کہیں اور جا کے برسائیں۔ لیکن ہانیہ جی پتہ نہیں کدھر پھنس گئی میں ان جاہلوں میں، اس نے اپنے کندھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، جدھر بھی پھنسی ہو نا ہانیہ، علاج ہے تمہارا۔ فضا نے اس کو مجسر کے ساتھ الجھے دیکھ کے اپنے دل میں کہا، تم دفع ہوتے ہو ادھر سے یا میں چلی جاؤں؟ ہانیہ جی ہم تو آپ کے دیدار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بس، ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ اس کو جاتا دیکھ کے مجسر نے اپنی بے سری آواز میں گانا شروع کیا اور کلاس میں اونچے اونچے کہے سنائی دینے لگے۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ابھی نہ پتہ ہے مطلب میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا جلدی ہو، مطلب اب نا مجھے آگے جانے کا تھوڑا ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے، اور جب یہ تھوڑا سلو چل رہا ہے نا، کیونکہ ان کی بات ہو ہی نہیں رہی اور ان کا کچھ ایسا آ ہی نہیں رہا، تو میں چاہتی ہوں کہ ہوگا کیا آگے، مطلب آلموسٹ ہم ہاف سے زیادہ کر چکے ہیں اور آگے کا لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور میں تو خیر جانا چاہتی ہوں کہ جلدی سے مجھے پتہ چلے، اور یہ جو باقی کا بیچ کا ہو رہا ہے نا، اس میں فی الحال مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں آ رہا، اور ہانیہ اور مجسر کا جو چل رہا ہے وہ ایک دوسرے کو جو پریشان کرتے رہتے ہیں وہ جلدی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے ان کا پتہ چلے کہ آگے کیا ہوگا، مطلب وہ دونوں الگ ہوں گے یا پھر ساتھ ہوں گے یا جو بھی ہوگا۔ خیر آپ کو بھی جاننا ہے نا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا، آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔